स्प्रेड द इस्लाम के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत इस फितना अज़ीम की तरफ बढ़ रही है जिसे कुतुब हदीस में दज्जाल के नाम से पुकारा गया है। और ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि इंटरनेट के इस दौर में लातादाद लोग न सिर्फ इस फितना कबीर के बारे में अपनी अपनी इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक सोशल मीडिया पर इजहार ख्याल कर रहे हैं, बल्कि इसकी आमद से कबल इसकी निशानियों को भी मौजूए बहस बनाया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, सच तो ये है कि हम मुसलमानों के पास इस बारे में जो मोतबर तरीन जराए हैं वो है इल्म हदीस, जिसकी रोशनी में हम जान सकते हैं कि इस दुश्मन खुदा के पास क्या क्या ताकतें होंगी और इसकी आमद से कबल क्या क्या मंजरनामे तश्कील पा सकते हैं। बल्कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो काबिल एतमाद जरिया है जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि इस दज्जाल कबीर की मुआवन कुव्वतें कौन सी होंगी। सो आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नाजरीन को इसी इल्म मोतबर के आईने में दज्जाल के बारे में मुमकिन तौर पर आगाह कर सकें। ख़वातीन व हज़रात, इससे कबल के हम दज्जाल से मुतल्लिका हदीस आपके सामने पेश करें, यह दरख्वास्त करेंगे कि मज़कूरा अहादीस के महज लफ्ज़ी माने न लिए जाएं, बल्कि इनको इस्तिआरों और तशबीहात के आईने में समझने की कोशिश करें ताकि मुमकिन मकासद हासिल हो सकें। मिसाल के तौर पर हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक ऐसे गधे पर सवारी करेगा जिसके दोनों कानों के साए में 70,000 आदमी आ सकेंगे। जबकि इसी नौ के एक और हदीस मुबारका जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, जिसमें इरशाद होता है कि दज्जाल के दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा और इसका एक कदम 3 दिन के सफर के बराबर होगा, जो कि मुहक्किकीन के नजदीक 82,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार बनती है, जबकि इसकी फी घंटा रफ्तार 2,95,000 किलोमीटर है। मजीद फरमाया कि वो अपने इस गधे पर सवार होकर समुंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे तुम अपने घोड़ों पर चढ़कर एक तंग नाली में दाखिल हो सकते हो। अल-फितन नईम बिन हम्माद। इस तरह की एक और हदीस जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के दोनों कानों के दरमियान 70 गज का फासला होगा और उसके पास 70,000 की फौज होगी जिनके ऊपर सब्ज चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू अल-मुराक के टीले पर आकर ठहर जाएंगी। और अगर हम इस मोड़ पर मुफस्सिरीन से रहनुमाई हासिल करें तो इस बार पर इत्तफाक पाया जाता है कि इस दुश्मन खुदा के साथ 70,000 यहूदियों की फौज होगी। मुस्लिम शरीफ की एक तवील रिवायत के मुताबिक हजरत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की सवारी की रफ्तार को बयान करते हुए फरमाया, दज्जाल की सवारी इस बादल की मानिंद होगी जिसे तेज हवा उड़ा ले जाती है। इन अहादीस में दज्जाल की सवारी गधा बताई गई है, जबकि कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि इसके लिए दाब्बा यानी जानवर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी सवारी को कह सकते हैं। दज्जाल जिस पर सवार होगा वो दाब्बा कोई भी सवारी होगी, लेकिन अगर हदीस में लफ्ज खमार यानी गधाई आया हो तब भी इससे मुराद कोई भी सवारी हो सकती है। इसकी सवारी की रफ्तार इंतहाई तेज होगी, फिजा में उड़ने के साथ साथ पानी में सफर करने और समुंदर पार कर लेने की सलाहियत भी इस सवारी में मौजूद होगी और वो फिजा में मुअल्लक हो जाएगी। हुजम में छोटा और बड़ा होने की सलाहियत रखती होगी, कहीं भी उतरने या फिजा में ठहर जाने की सलाहियत इसमें होगी। ऐसा गधा जिसके दोनों पहलू या दोनों शानों के दरमियान 40 गज का फासला हो, सिवाय हवाई जहाज या उड़न तश्तरी के और क्या हो सकता है। अब अगर सहाबा कराम को हवाई जहाज का नाम बताया जाता तो इनकी समझ में ना आता कि हवाई जहाज क्या है, लिहाजा लफ्ज गधा बयान कर दिया गया। आज के दौर में भी आसानी से समझ आ रहा है कि इससे मुराद क्या चीज हो सकती है, क्योंकि ये दोनों चीजें गधा और हवाई जहाज सवारी के काम आते हैं। सहाबा कराम के लिए ये बात जरूर बाइस हैरत रही होगी कि आखिर वो गधा कहाँ होता है, कहाँ रहता है, जिसके दोनों पहलुओं के दरमियान 40 गज का फासला होता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसा सुना वैसा याद रखा और आज तक हमें ये हदीस पहुंची। जबकि हम जानते हैं कि आज के जदीद दौर में हवा और आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा सुपरसोनिक जहाज तैयार हो चुके हैं, जिनके हाल ही में तजर्बे किए गए हैं, और उड़न तश्तरियों के किस्से भी जबान सदे आम हैं, जिनको इंग्लिश में UFOs यानी नाकाबिले शनाख्त उड़ने वाली चीजें कहा जाता है, जिनकी रफ्तार इंतहाई तेज है, जो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाती हैं। उनके बारे में ज्यादातर वाकयात बरमूदा ट्रायंगल के नजदीक नोट किए गए हैं, जो कि अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के करीब है, जिसके मानी इस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जा रहा है।
دجال کا دجل اور فریب ہمہ جہت ہوگا۔ جھوٹ، فریب، افواہیں اور پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے بارے میں شک و شبے میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسیحا ہے یا دجال۔ عام طور پر عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ دجال صرف اپنے مکروہ چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گا۔ اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو پھر کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اس کے مکروہ چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ وہی دجال ہوتا تو ایسے اچھے کام ہرگز نہ کرتا۔ اس طرح وہ اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا والوں کی ہمدردیاں حاصل کرے گا۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص اس دور میں اتنے عظیم کارنامے سر انجام دے تو مغربی میڈیا پر ایمان لانے والی اس دنیا اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ دجال پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ سب کرنے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر آخر میں اپنی خدائی کا اعلان کر دے گا۔ ناظرین کرام، اس میں کیا حکمت الہی ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھانا ممکن نہیں، لیکن یہ حقیقت اٹل ہے کہ دجال کے پاس بے پناہ قوتیں ہوں گی جن کو استعمال میں لا کر وہ کفر کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال اپنے خود ساختہ دین سے نکل کر 40 دنوں میں ساری دنیا کا سفر طے کرے گا، لیکن مکہ اور مکرمہ کی سرزمین اس پر حرام کر دی گئی ہے، سو اس کی رسائی حرمین شریفین تک ممکن نہ ہوگی۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس کا ایک دن ہمارے 1 سال کے برابر، اور پھر ایک اگلا دن 1 مہینے کے برابر، اور اسی طرح سے پھر ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام ہمارے دنوں کی طوالت کے برابر ہوں گے۔ وہ گدھے پر سوار ہو کر لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ نعوذ باللہ، میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، تمہارا رب قانا نہیں، اور ظاہر ہے کہ ساری دنیا کو آنکھیں دینے والا بھلا خود کیسے بینائی سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس بدبخت کی پیشانی پر قاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا قدرت خدابندی سے پڑھ سکے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے ہر بستی اور ہر چشمے کے پاس سے گزرے گا۔ یہاں ایک بات اور توجہ طلب ہے کہ جس دجال کے پاس اتنی زیادہ طاقت اور قوت ہوگی، پھر وہ اپنی آنکھوں کو ٹھیک یا چھپا کیوں نہیں سکے گا۔ حضرت ابی بن قاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، دجال کی آنکھ شیشے کی سبز مانند ہوگی۔ مسند احمد واضح طور پر اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اپنے اس عیب کو جدید ٹیکنالوجی سے چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی عیب دار آنکھ اور ماتھے پر لکھا کافر صرف مسلمان مومن ہی پڑھ سکے گا، جبکہ عام لوگ اس سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے تو وہ اس کے سامنے آنے سے اجتناب کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن جو شبے کی چیزیں دیکھ کر اسے بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ الجامع الصغیر، ابو داؤد۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ بھی اس بدبخت کی لاتعداد نشانیاں ہیں جو آپ سپریڈ دی اسلام کی مختلف ویڈیوز میں جان چکے ہیں، جو کہ کتب احادیث سے ہی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ لیکن قابل توجہ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان بے پناہ قوتوں کے باوجود دجال اکبر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مقدس ہاتھوں سے ایک عبرتناک انجام سے دوچار ہوگا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر حضرت عیسیٰ اس کو قتل نہ بھی کریں تو وہ اس طرح گھلے گا جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اسے قتل کرنے کے بعد اس کا خون لوگوں کو اپنے نیزوں پر دکھائیں گے۔ ہم اس سے قبل بھی اپنی ویڈیوز میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اپنے ناظرین کے سامنے بہت کچھ رکھ چکے ہیں، اور اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ دجال اکبر اور اس کے ساتھی یعنی یہودیوں کے علاوہ یہ آخری زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جبکہ ہم نے بعض مفکرین کی یہ رائے بھی اپنی ناظرین کے سپرد کی تھی کہ یہ فتنہ گر جس مشن پر کام کر رہے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کر کے آخر میں آسمانوں کی طرف رخ کیا جائے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہی ایک قوت ہے جو ان کی راہ میں ازل سے لے کر اب تک رکاوٹ بنتی رہی ہے۔ سو اس کے لیے اب ایسے میزائل بھی تیار کیے جا چکے ہیں جو خلا میں جانے کے بعد باحفاظت واپس بھی آ سکیں۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہی تھا کہ ہم جان سکیں کہ دجال کی آمد اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج بھی دراصل اسی فکر کی ایک کڑی ہے، جنہوں نے آ کر اس دجالی مشن کی تکمیل کی ناکام کوشش کرنی ہے جو کہ ادھورا رہ گیا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی طرز کے اس منفرد چینل سپریڈ دی اسلام کو، جس کی آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کی آمد اور اس کی وجہ سے اس دنیا میں ہونے والی تباہ کاریوں کے علاوہ اس بات کو بھی موضوع سخن بنائیں گے کہ وہ کس طرح آسمانوں کی طرف تیر برسا کر اس کائنات کے خالق کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج خروج کریں گے تو تمام پانیوں کو پی جائیں گے، لوگ اپنے قلعوں میں پناہ حاصل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، جب وہ تیر واپس آئیں گے تو انہیں خون لگا ہوا ہوگا، یہ دیکھ کر وہ کہیں گے ہم زمین والوں اور آسمان والوں پر غالب آ گئے، پھر اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال کر انہیں ہلاک کر دے گا۔ صحیح مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، کتاب الفتن۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ جنات آسمان کے قریب پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سن سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابلیس جنات کا سرخیل ہے اور وہ انسانوں سے اپنے ہم رقاب دوستوں کو مختلف مشورے اور معلومات فراہم کرتا رہتا ہے، اور انسانوں کی آسمان تک پہنچنے کی دوڑ میں پیش ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان ابلیس زادوں کی رسائی پہلے آسمان تک ممکن ہو سکے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ یاجوج ماجوج کے تیر آسمان سے خون آلود واپس آئیں گے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ یہی وہ وقت آخر ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام ان ابلیس زادوں سے نپٹنے کے لیے دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے۔ مختلف محققین کے مطابق یاجوج ماجوج یورپین لوگ ہی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو وجود بخشا، اور جس کی واضح مثال جین ایڈورڈ کی کتاب بش کے مطابق ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سابق صدر جارج بش نے ایک اعلیٰ اور اہم یورپی اتحاد کو خفیہ فون پر راغب کرتے ہوئے امریکی فوجیوں کو عراق پر حملے کی خدائی مہم میں فرانسیسی فوجیوں کی مدد مانگی۔ شیراک نے یاد کیا کہ امریکی رہنما نے ہمارے مشترک عقیدے کی جانب سے اپیل کی اور بتایا، یاجوج اور ماجوج مشرق وسطی میں مصروف ہیں، بائبل کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے، اس جنگ میں خدا کی مرضی شامل ہے جو اس کے ذریعے سے اپنے لوگوں کے دشمنوں کو نئے زمانے سے قبل ختم کرنا چاہتا ہے۔ ناسا بھی ان کا وہ ادارہ ہے جس نے زمین سے نکل کر خلاؤں میں دجالی قوتوں کی بالادستی قائم کی ہے۔ اس وقت خلاؤں میں موجود سیٹلائٹ کے ذریعے وہ دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور ان کے جنگی طیارے، میزائل، ایٹم بم سب کچھ انہیں سیٹلائٹ کے ذریعے گائیڈ کیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے انفراریڈ دوربین خلا میں بھیجی ہے۔ انفراریڈ دوربین کے ذریعے ہر اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے جس میں حرارت ہوتی ہے، خواہ وہ چیز عام آنکھ سے غائب رہتی ہو۔ اس کا بظاہر مقصد تو یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے خلا میں موجود گمنام جگہوں کو تلاش کرنے میں مدد ملے گی، لیکن عالمی عسکری تیاریوں کی روشنی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ ان قوتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہودیوں کا ہر کام ابلیس کو خوش کرنے اور تقدیر کے خلاف ہوتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے فرشتے آیا کرتے ہیں، تو وہ اس دوربین کے ذریعے انہی آسمانی قوتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے مقابلے کا کوئی طریقہ سوچا جا سکے۔ ویسے بھی یہودی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ادارے کے بہت سے خفیہ مشن ہیں جن کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس شریر اور خبیث قوم کی تعداد کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ ان کی کثرت کا شمار ممکن نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ ابن مریم کی دعا کے بعد ایک مخصوص کیڑے کے ذریعے ان کو ہلاک کریں گے تو ان کی لاشیں اس طرح زمین کے سینے کو ڈھانپ لے گی کہ ایک صفائی پسند پرندہ تک وہاں جگہ نہ پا سکے گا، اور بالآخر اڑتے اڑتے فضا ہی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جبکہ ان کی تباہ کاریوں کے مطابق مذکور ہے یہ اپنی راہ پہ آنے والی ہر چیز کو روند ڈالیں گے اور کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہ لا سکے گا۔ اس قوم کے بارے میں یہاں تک بتایا گیا کہ اگرچہ بظاہر یہ انسان ہوں گے لیکن ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کائنات میں ہونے والا ہر گناہ ان کے نزدیک جائز ہوگا۔ کتب احادیث میں موجود ہے کہ جب اس قوم کو آزاد کیا جائے گا تو اس کا پہلا لشکر جب بحر تبریہ سے گزرے گا تو وہ اس کے پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہوئے اتنا پانی پی لے گا کہ ان کا آخری لشکر جب اس مکان پر پہنچے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی موجود ہوا کرتا تھا۔ ناظرین محترم، مختلف محققین کی رائے کے مطابق یہ لوگ حضرت نوح کے بیٹے یاسف کی اولاد میں سے 2 بیٹوں یاجوج اور ماجوج کی نسل میں سے ہیں، جن کو اللہ نے کسی خاص حکمت کے تحت کسی نامعلوم پہاڑ کے پیچھے محدود کر رکھا ہے، اور ان کے بعض قبیلے اب بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہتے ہیں، اور خروج کے بعد یہ قوم اس دنیا کے لیے ایک بڑی تباہی کا سبب بن جائے گی۔ معتبر دینی کتب میں یہ بات تحریر ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ دجال کے قتل کے بعد
کچھ عرصے بعد اس قوم کا خروج متوقع ہے، جس کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائیں گے کہ اس قوم کو آزاد کر دیا جائے جس کے ساتھ لڑنے کی طاقت سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ سو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ سینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جب یہ لوگ باقی ماندہ دنیا کو فتح کرنے کے بعد جبل قمر یعنی فلسطین تک پہنچیں گے تو کہیں گے دنیا والوں کو تو ہم زیر کر چکے، اب نعوذ باللہ آسمان والوں کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ سو یہ لوگ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ کی حکمت کے مطابق وہ تیر خون آلود ہو کر زمین پر واپس آئیں گے، جس سے ان کے خبث باطن کو تسکین ہوگی کہ شاید ہم نے آسمان والوں کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ اللہ رب العزت سے ان کی تباہی کی دعا فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے یہ ایک نخوہ نامی کیڑے کے ذریعے آن کی آن میں ہلاک فرما دیے جائیں گے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے تیر آسمان سے کیسے خون آلود واپس آئیں گے؟ کتاب الفتن کی یہ حدیث اس طرف یوں اشارہ کرتی ہے۔ زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو شروع میں وہ تبریہ جھیل سے گزریں گے تو اس کا پانی پی جائیں گے، پھر آخر میں آنے والے وہاں پہنچیں گے تو یوں کہیں گے یہاں کبھی پانی تھا۔ جب ان کا زمین پر غلبہ ہو جائے گا تو کہیں گے ہم نے زمین پر غلبہ پا لیا اور اب آسمان والوں سے جنگ کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا مسلمان پھر کہاں رہیں گے؟ فرمایا قلعوں میں بند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بدلی بھیجیں گے جس کا نام عنان ہے، یہی اللہ کے ہاں اس کا نام ہے۔ یہ لوگ اس پر تیر ماریں گے تو وہ خون آلود ہو کر گریں گے، جسے وہ سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ کو بھی قتل کر دیا، حالانکہ اللہ ان کو قتل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جب تک اللہ کی مشیت ہوگی زندہ رہیں گے، پھر اللہ بدلی کو حکم دیں گے تو اس سے کیڑوں کی بارش ہوگی، جیسے اونٹ کی ناک کے کیڑے ہوتے ہیں، ان میں ہر کیڑا ان کی ایک ایک گردن کو پکڑ لے گا جس سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس اثنا میں ایک مسلمان کہے گا ذرا دروازہ کھولو تاکہ میں دیکھوں کہ ان دشمنان خدا کا کیا رہا، ممکن ہے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ہو۔ چنانچہ وہ قلعے سے نکل کر جب ان کے پاس آئے گا تو دیکھے گا کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے پر گرے پڑے ہیں۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دے گا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں گے جو زمین کو ان سے دھو کر پاک کرے گی۔ مسلمان ان کی کمانوں اور تیروں کو سالوں سالوں تک جلائیں گے، جبکہ مسلمانوں کے مویشی ان کی لاشیں کھا کر خوب موٹے اور بھاری ہو جائیں گے۔ چائنا سے اٹھ کر پوری دنیا کو اپنی تباہ کاریوں کے نرغے میں لینے والے کرونا وائرس نے اب تک کتنے لوگوں سے زندگیاں چھینی ہیں، ان کا شمار اگرچہ زیادہ مشکل نہیں، لیکن اس کی وجہ سے خوف اور دہشت کی جس فضا نے جنم لیا ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا انتہائی مشکل اور کٹھن ہے۔ اور اس میں بھی اب کوئی شک نہیں کہ یہ موذی جراثیم نہ صرف پاکستان کی فضاؤں کو آلودہ کر رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے گزشتہ دنوں حرمین شریفین کے ارض مقدس بھی خوف کی لپیٹ میں آ چکی ہے، جس کی بدولت اینٹی کرونا سپرے کی غرض سے کچھ دیر کے لیے خانہ خدا کے طواف کو بھی روکنا پڑا۔ لیکن ناظرین، افسوس ہے اس زوال آشنا امت مسلمہ پر کہ اس نے امام زمانہ کا منصب پانے کے باوجود بھی کبھی پیغمبر اسلام کی سیرت اور آپ کی احادیث سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی، وگرنہ شہر علم کا یہ قریہ ہر زمانے کے شر اور آفتوں سے بچنے کے معتبر ترین اصولوں سے بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل سپریڈ دی اسلام کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو میں نہ صرف اس تباہ کن اور انسان کش جراثیم کی جڑوں کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس سے متعلق سردار الانبیاء کی اس حدیث کو بھی اپنی تحقیق کی بنیاد بنایا ہے، جس میں آپ نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اس کی نشاندہی کر دی تھی۔ لیکن بعض محققین کے مطابق اس وائرس کا اصل وطن چائنا کی سرزمین بنتی ہے، جبکہ اس کے اسباب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مختلف قسم کے حرام جانوروں کے گوشت کھانے سے ہوتا ہے، جس میں ایک مخصوص چھپکلی بھی شامل ہے، جبکہ بعض دانائے راز یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت ان انسان دشمن قوتوں کا ایجاد کردہ وائرس ہے جو فکری طور پر دجال کو مقلد سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک گروہ کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اس سے قبل بھی اس وائرس کی 6 اقسام موجود تھیں جو کہ چائنا ہی سے سامنے آئیں، لیکن ایک مختصر مدت میں ہی اس کا توڑ تلاش کر لیا گیا، جبکہ اب کی بار سامنے آنے والی یہ وہ 7ویں قسم ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس وقت دنیا کے بہترین سائنسدان اس کا مؤثر علاج تلاش کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اب اس موڑ پر ابن ماجہ اور بخاری شریف میں مرقوم یہ حدیث سن لیں جس کے راوی حضرت عوف بن مالک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کر لو، اور پھر تم میں ایک وبا شدت سے پھیل جائے گی، جس طرح کے بکریوں میں طاعون کے مرض کا پھیلنا ہے۔ فیض القدیر کی ایک اور حدیث میں روایت ہے، فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن اچانک کی موت عام ہو جائے گی، یعنی آدمی اچانک گرے گا اور فوت ہو جائے گا، حالانکہ وہ اس وقت کھڑا اچھا بھلا اپنے ساتھی سے بات چیت کر رہا ہوگا۔
فیض القدیر۔ معزز خواتین و حضرات، صاحبان عقل و دانش جانتے ہیں کہ اس وقت ایک خاص گروہ دنیا میں دجالی نظام کے نفاذ کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے مختلف قسم کی سازشوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے دجالی گروہ اپنا کام شروع کر چکا ہے، جس میں زمینی موسموں کو اپنی دسترس میں لینا، مصنوعی زلزلے برپا کرنا، دنیا میں سودی نظام کو مزید طاقتور بنا کر عالمی معیشت پر قبضہ کرنا اور خود ساختہ بیماریاں پیدا کر کے دنیا کو ہلاکت میں ڈالنے جیسے عوامل کار فرما ہیں۔ امریکی مصنف ڈین کونز آج سے 4 دہائیاں پہلے ایک ناول دی آئیز آف ڈارکنیس کے عنوان میں تصنیف کرتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ سال 2020 کے اوائل میں چین کے شہر ووہان سے ایک بھیانس وبائی وائرس پھیلے گا جو رفتہ رفتہ پوری دنیا کو متاثر کرتا چلا جائے گا۔ 100 سے زائد ملکوں میں پھیل جانے والے اس ووہان 400 وائرس سے روزانہ ہزاروں لوگ مرتے چلے جائیں گے۔ مصنف نے اس وبا کو کورونا کی بجائے ووہان کا نام دیا تھا کیونکہ اس نے ناول میں لکھا ہے کہ یہ وائرس چین کے شہر ووہان کے باہر ایک لیب میں تیار کر کے اسی شہر سے دنیا میں پھیلایا جانا تھا۔ ناول نگار کے مطابق یہ وائرس ایک حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور اس کے مخلق ہونے کی شدت یہ ہوگی کہ اس سے متاثر ہونے والے 100% لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ یہی پیشن گوئی آگے چل کر 2011 میں بننے والی ایک کنٹیگین مووی میں پائی جاتی ہے۔ اس فلم میں کورونا وائرس کو خطرناک عالمی وبا کی طرح پیش کیا جاتا ہے جو جانوروں سے انسان میں منتقل ہوتا دکھایا جاتا ہے اور بالآخر یہ وائرس دنیا میں پھیل کر قیامت برپا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلیو برونی نے اپنی کتاب اینڈ آف ڈیز میں کورونا کے متعلق یہی پیشن گوئی کی تھی کہ 2020 میں ایک ایسی بیماری پھوٹے گی جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ وہ 10 سال بعد دوبارہ آئے گی اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ حال ہی میں چائنا کے اسپوکس مین نے کہا کہ یہ وائرس امریکہ کی آرمی کی طرف سے چائنا میں پھیلایا گیا تھا۔ روسی سائنسدانوں نے بھی چائنا کے اس دعوے کی تصدیق کی۔ چائنا کی طرف سے کہا گیا کہ یہ امریکہ کا ایک خوفناک بایولوجیکل حملہ تھا جس نے چین کو پوری دنیا میں تنہا کر دیا ہے اور چین کو $1 ٹریلین کا نقصان پہنچایا۔ پوری دنیا نے چینی مصنوعات درآمد کرنے پر پابندیاں لگا دی اور امریکہ کی یہی خواہش تھی کہ چین کو معاشی طور پر کمزور کر دے۔ دوسری طرف روسی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ایک امریکی سازش تھی جس کا مقصد چین کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کو روکنا اور وائرس کے پھیلاؤ کے بعد اربوں ڈالرز کی ویکسین بیچ کر پیسہ کمانا تھا۔ چائنیز سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکی لیبارٹریز اس وائرس کو تخلیق کیا گیا اور وہیں اس کو ایک بایولوجیکل ویپن کی شکل دی گئی اور امریکی ڈپلومیٹ عملے کے ذریعے یہ وائرس چین تک پہنچایا گیا۔ 1980 کی دہائی میں صدر جم کارٹر نے عالمی رپورٹ برائے 2000 تیار کرنے کو کہا۔ رپورٹ کے نتائج میں دنیا بھر کے تقریباً تمام مسائل کا غیر ذمہ دار غیر سفید فام لوگوں کی آبادی میں اضافے کو ٹھہرایا گیا۔ رپورٹ میں یہاں تک سفارش کی گئی کہ مغرب کی برتری کو بحال رکھنے کے لیے 2000 تک تیسری دنیا کے ممالک کو کم از کم 2 بلین آبادی کو سطح زمین سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ فطرتاً یہودی النسل امریکی ایوارڈ یافتہ پروفیسر ایرک پیانکا کہتا ہے دنیا بچانے کے لیے 90% لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جنگ اور قحط اس کا حل نہیں ہوگا بلکہ اس کی بجائے اربوں کی تعداد میں لوگوں کو ہلاک کرنا سب سے مؤثر اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اس لیے ایڈز زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوا کیونکہ وہ کم تعداد میں ہلاکتیں کرتا ہے۔ یہ ابلیس النسل مزید کہتا ہے کہ انسانوں کی 90% آبادی کو ختم کرنے کے لیے ایبولا وائرس بہترین ہتھیار ہے کیونکہ یہ انسانوں کو سالوں کی بجائے دنوں میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ انسانوں کو مار ڈالو۔ اس کے بارے میں سوچو، اگر آبادی کے بحران کو حل کرنا ہے تو جلد 90% کو مارنا ہوگا۔ کل کی دنیا کے افراد اپنے محدود علم کے مطابق اس بیماری کا علاج دریافت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر امت مسلمہ اس کے علاج کے لیے اپنے دینی مطلب سے رجوع کرے تو علماء دین اور مفسرین کے مطابق اس کا علاج صرف اور صرف سنت اقدس پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اس بارے میں جب قرآن و حدیث کے مفسرین سے رہنمائی لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے نہایت ہی جامع جواب دیتے ہوئے کہا یہ چونکہ ایک غیر فطری طرز زندگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج فطرت کی طرف واپسی ہی ہے جو کہ ہمیں سیرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور یہ بات ہر شک و شبے سے بالاتر ہے کہ اگر ہم آج بھی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں تو ایک ایسی امان گاہ میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ایسے کسی وائرس کا گزر ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پیش نظر دجالیوں کی ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید سے جدید سائنسی لیب بنا کر ان بیماریوں کا توڑ بھی نکالنا چاہیے۔ بھارت کے ہندو کا یہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ اس زمین کو پاک کرنا ہے، یہ نجس ہے، یہ ملچ ہے مسلمان، اور ان کو یہاں سے ختم کر کے دم لینا ہے۔ دیو رس کا ابھی ایک سرکولر شائع ہو چکا ہے، تمام ہندو سماجی سیاسی تنظیموں کو اس نے یہ لیٹر بھیجا ہے، سرکولر بھیجا ہے
کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کمر کس لیں کہ بھارت کی پاک سرزمین کو مسلمانوں کی نجاست سے ہمیں پاک کرنا ہے۔ بھارت کے عزائم صرف بھارت تک نہیں ہے، پراچین بھارت جس کے احیاء کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک یہ تو ان کا ٹیریٹوریل کلیم ہے، جیسے گریٹر اسرائیل کا کلیم آپ کو معلوم ہے، اور جو گریٹر انڈیا ہے، مہابھارت افغانستان سمیت، افغانستان سے شروع ہو کر اور انڈونیشیا یہ تو انڈیا اس کے نام کا جز ہے۔ اس اعتبار سے یہ تو ٹیریٹوریل ایسپیریشنز ہیں۔ جہاں تک ان کا تجارتی اور معاشی دباؤ ہے، وہ ایران اور عرب کو بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں، زون آف انفلوئنس سمجھتے ہیں، اور یہ زون آف انفلوئنس اب تقسیم ہوگا اسرائیل میں اور بھارت کے درمیان۔ ان کا گٹھ جوڑ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اور جس طریقے سے اسرائیل کا ابھی بیان آ گیا وزیر اعظم کا اسحاق رابین کا کہ یہ جو ہے کشمیر کا جہاد بھی ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، وقت پر اب اپنی ہمت جو ہے اس کو پورے طریقے سے کمر ہمت کس لو، اور مسلم فنڈامنٹلزم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے وی شوڈ جوائن ہینڈز ٹو فنش اپ ود دس مسلم فنڈامنٹلزم۔ اگر موجودہ حالات کا بغور جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف اب اس دنیا کی عمر اپنے اختتام کے قریب ہے، بلکہ کتب دینی کی گواہی کے مطابق اس سے قبل ہنود یہود کی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں تباہی کا معاملہ بھی کسی طور پر دلچسپی سے خالی نہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ لوح وقت پر لکھی ہوئی یہ تحریر اہل حرم کو خبردار کر رہی ہے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ اس عہد بے وقار میں مسلمانوں کے خلاف اہل یہود اور ہنود کے کیا عزائم ہیں، اور اس بابت احادیث نبوی اور عظیم صوفی بزرگ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئیاں کیا کہتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، عظیم مبلغ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے ایک دفعہ اپنی تقریر میں زور دے کر کہا تھا کہ یہودی ہر صورت تھرڈ ٹیمپل تعمیل کریں گے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یروشلم نہ صرف مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، بلکہ یہودی اس ارض مقدس کو اسرائیل کے دارالخلافے میں بھی تبدیل کر چکے ہیں۔ اور صاحبان خبر جانتے ہیں کہ یہودیوں نے جس گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رکھا ہے اور جس کا نقشہ آج بھی اسرائیلی پارلیمنٹ میں دیکھا جا سکتا ہے، اس میں نہ صرف دیگر اسلامی ممالک بلکہ نعوذ باللہ حرمین شریفین تک شامل ہیں، اور اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنی کاوشوں میں مصروف ہیں، اور آئے دن ہماری دینی حمیت کو چیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا قدم اٹھاتے رہتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اب تک مسلمانوں کی خاکستر میں کتنی چنگاریاں باقی ہیں۔ یہودیوں کے اعمال بد کی بدولت آخری دور میں ان کی تباہی کے متعلق قرآن و حدیث اور ان کی اپنی کتب میں کچھ اس طرح کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور جب اعلان کیا تمہارے رب نے کہ ضرور مسلط کرتا رہے گا وہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگ جو دیں گے ان کو بدترین عذاب، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہی بخشنے والا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 167۔ یہودیوں کی پوری تاریخ اس حقیقت کی زندہ شہادت ہے، وہ ہر زمانے میں جہاں بھی رہے دوسروں کے محکوم اور غلام بن کر رہے۔ آئے دن ان پر ایسے حکمران مسلط ہوتے رہے جنہوں نے ان کو اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنائے رکھا۔ ہمارے زمانے میں جرمنی کے ہٹلر نے ان سے جو سلوک کیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اگر یہودیوں کو کسی جگہ عارضی طور پر امن و امان نصیب ہوا بھی اور ان کے برائے نام کوئی حکومت قائم ہوئی بھی، جیسے آج کل فلسطین کے علاقے میں اسرائیل ہے، تو وہ اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ سراسر دوسروں کے سہارے پر، اور ان کا اسرائیل میں یوں اکٹھے ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں، چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان تمام یہودیوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پتھر اور درخت یوں کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال، مگر غرقد نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ مسلم جلد نمبر 4۔ ان کی کتاب ایزاخیل میں ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم لوگ میرے نزدیک کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہو، اس لیے تمہیں یروشلم میں جمع کروں گا جیسے لوگ سونا، چاندی، لوہا اور کانسی کو آگ میں ڈالنے کے لیے جمع کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی تمہیں غصے اور غضب کے درمیان جمع کروں گا اور پھر تمہیں پگھلا دوں گا۔ میں تم پر اپنے غضب کی آگ بھڑکا دوں گا اور تم اس میں پگھل جاؤ گے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے گریٹر بھارت پر بھی ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے جائیں، جن کی زندگی کا مشن نہ صرف بر صغیر کے وجود کو بقول ان کے ملیج مسلمانوں کے وجود سے پاک کرنا ہے، بلکہ اس کی سرحدوں کو وسعت دیتے ہوئے افغانستان سمیت انڈونیشیا تک لے کر جانا ہے۔ اور اب ہر کھلی آنکھ مودی سرکار کی پالیسیوں کے تناظر میں واضح طور پر دیکھ سکتی ہے کہ متعصب ہندو
کھلم کھلا اپنے اس مشن کی تکمیل کے کام پر شروع کر چکا ہے، جس کی تازہ ترین اور بدترین مثال بھارت میں منظور ہونے والا شہریت کا قانون ہے، جس کی بنیاد پر ہندوستان کو مسلمانوں کے وجود سے خالی کرنا ہے۔ لیکن اس سے قبل بھی گجراتی بدماش نے کشمیر میں تاریخ کا بدترین کرفیو لگا کر مسلمانوں کے ایمان کو پرکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس تن مردہ میں ابھی کتنی جان باقی ہے اور وہ کس حد تک اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، جبکہ شہید بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر بھی دراصل اسی لیبارٹری کا ایک مواد ہے جہاں پر اہل حرم کے ایمان کو تولنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک میں سے کہیں بھی نہ تو ہمیں ایوبی جلالت کی جھلک نظر آئی اور نہ ہی کوئی بندہ صحرائی اس دست ظلم کو روکنے کے لیے سامنے آ سکا۔ ناظرین مکرم، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں جن کے مطابق اہل یہود کو بہرحال تباہ ہونا ہے، اور حدیث نبوی کے مطابق جب یہ میدان جنگ سجایا جائے گا تو مسلمان انہیں شکست دیتے ہوئے ایک ایک یہودی کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ بھی مسلمانوں کو آواز دے کر آگاہ کرے گا کہ فلاں یہودی اس کے پیچھے پناہ لیے بیٹھا ہے سوائے کرکد کے درخت کے، چونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اور ہمارے بہت سے ناظرین اس بات سے واقف ہوں گے کہ اسی تناظر میں اہل یہود نے بہت بڑے پیمانے پر غرقد کی کاشت بھی کر لی ہے، اور انڈیا میں بھی اس درخت کے بے شمار کاشت کروا رہا ہے۔ اور اب ذرا اس صوفی بزرگ کی پیشن گوئیاں بھی دیکھ لیں جن کا کہا ہوا ایک ایک لفظ اب تک سچا ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کے فارسی اشعار کے مطابق عید قرباں کے بعد ماہ محرم میں ہندوؤں کی شرارت کے جواب میں مسلمان غضبناک ہو جائیں گے، جس کے بعد ہندوستان کے تمام مسلمان انتہائی فیاضی کے ساتھ نہ صرف اس جہاد میں اپنی دولت خرچ کریں گے بلکہ اپنی جانوں کے ذریعے لشکر اسلام کو تقویت بھی پہنچائیں گے۔ اور یہی وقت ہوگا جب اللہ کا ایک دوست جو کہ قرآن کریم کے خصوصی علم سے سرفراز ہوگا اور علم جہاد بلند کرے گا، جس کی قیادت میں اللہ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ احادیث میں بھی اس کا نقشہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت ہے، جب کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے تو ان کو کوئی چیز نہ روک سکے گی حتیٰ کہ وہ ایلیا بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ مسند احمد ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا جس کو اللہ فتح دے گا۔ چنانچہ یہ لشکر ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لائے گا۔ اللہ اس لشکر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب یہ لوگ واپس لوٹیں گے تو شام میں ابن مریم کو پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں نے اس جہاد کو پا لیا تو میں اپنی تمام نئی پرانی ملکیت فروخت کر دوں گا اور ہندوستان سے جہاد کروں گا۔ سو جب اللہ ہمیں فتح دے دے گا اور ہم واپس آئیں گے تو میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، اور وہ ابو ہریرہ شام آئے گا تو وہاں عیسیٰ بن مریم کو پائے گا۔ چنانچہ میں عیسیٰ ابن مریم کے قریب ہونے کے لیے بے انتہا بے قرار ہوں۔ میں ان کو خبر دوں گا کہ یا رسول اللہ، عیسیٰ بن مریم، میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہنسے، پھر فرمایا، بہت دور الفتن نعیم بن حماد۔ ان احادیث میں ہندوستان کا اسلام کے لیے خطرناک ہونا بھی بتایا گیا ہے اور دجال کے ساتھ اس کے اتحاد کی طرف اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے خود دجال سے جنگ کرنے والوں کی۔ نظریاتی اور تاریخی اعتبار سے یہودیوں کا سب سے پکا دوست ہندوستان ہے۔ نیز جنوبی ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہندوستان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ان کا مکمل زور بھارت کو مضبوط کرنے پر ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں وہ جگہ بھی ہے جہاں دجال کے خلاف ایک لشکر نکلے گا جو حضرت مہدی کی حمایت کرے گا، بلکہ ان کو مضبوط کرے گا۔ اس لیے اس وقت سے پہلے ہی یہودی بھارت کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے ہیں اور ہر اس قوت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو بھارت کے لیے خطرہ پیدا کر سکے۔ محترم ناظرین، ان شواہد اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ وقت قریب طرح پہنچا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس عظیم اور مقدس جہاد کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔